अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें, खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हम पढ़ रहे हैं निम्रा अहमद का नावल हालिम और आज उसका 4th पार्ट मैं आपको सुनाने लगी हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। दो दरियाओं के संगम पे वो दोनों उसी तरह खड़े थे। बारिश तड़ातड़ बरस रही थी। वो दोनों भीगे हुए थे, पाँव कीचड़ में फंसे हुए थे। वो ऊपर देख रही थी जहाँ सुर्ख परों और सुनहरी टांगों वाला परिंदा उस आदमी के सर के ऐन ऊपर फ़ज़ा में चक्कर काट रहा था। उसकी आंखें नीले हीरों की तरह चमक रही थीं। मेरे साथ रहो। आवाज़ पे तालिया ने नज़रें फेरी। वो भीगी खड़ी थी, सुनहरी बाल, मोटी गीली लिटों की सूरत चेहरे के अतराफ़ में गिर रहे थे। मेरे साथ रहो। वो अब टाई नोच के उतार रहा था। फिर उसने अपनी शर्ट का कफ खोला और आस्तीन पीछे मोड़ी। नज़रें तालिया पे जमी थीं। इसी तरह उसने दूसरी आस्तीन तय की, फिर ज़मीन पे झुका और मिट्टी में कीचड़ उठाया और सीधा हुआ मुट्ठी उसकी तरफ बढ़ाई। तालिया ने देखा उसकी हथेली में कीचड़ के ऊपर एक सुनहरी चाबी दमक रही थी। मेरे साथ रहो, वो उससे कह रहा था। एक झटके से उसकी आंख खुल गई। बेडरूम में अंधेरा था। तालिया ने चंद लम्हे पलकें झपका के इधर उधर देखा, फिर इसी तरह लेटे लेटे आंखें बंद कर दी और दोबारा से सो गई। चंद घंटे बीते और सुबह पूरी तरह फैल गई। लाउंज खामोश पड़ा था। ओपन किचन की मेज़ पे नाश्ता शीशे के बर्तनों में ढका हुआ लगा था। वो ज़ीने उतरती नीचे आई तो मुलाजमा के यूनिफॉर्म में मलबूस थी। आंखें सब्ज़ थीं और चेहरे पे बला की मस्कीनियत तारी थी। लाउंज में रुक के उसने इधर उधर गर्दन घुमाई। दातिन, नीचे हूँ। आवाज़ पे वो गहरी सांस लेती एक दरवाजे की तरफ आई। दीवार में नस्ब चौकट्टे पे अपना अंगूठा रखा। खुद कार आले ने उसकी तशखीस की और दरवाज़ा खुल गया। आगे सीढ़ियाँ थीं जो मज़ीद नीचे जाती थीं। वो ज़ीने उतरने लगी। नीचे खुला सा कमरा था। दीवारों पे मुख्तलिफ पेंटिंग्स और आर्ट वर्क सजाया गया था। चंद डब्बे बंद रखे थे। वस्त में बड़ी मेज़ थी जिस पे चंद मशीनें पड़ी थी और दातिन हिफाजती ग्लासेस लगाए, ग्लव्स पहने एक गंदनुमा आले से एक नेकलेस पे काम कर रही थी। तालिया उसके करीब आ रुकी और तनकीदी नज़रों से सारे ज़ेवरात को देखा। फिर एक अंगूठी को उठा के ऊपर रोशनी में करके देखने लगी। परफेक्ट। उसने अंगूठी वापस डाल दी। बस यही ज़ेवरात हैं मिसेस कामिल के पास? दातिन ने एक नज़र इन थोड़े से ज़ेवरात को देखकर कहा। हाँ, लाकर में कुल 14 पीसेस हैं। ताज की नकल नहीं तैयार करनी। मैं बाकी 13 पीस उठाऊंगी। वो कह के जाने लगी। दातिन जो ज़ेवर पे झुकी थी चौंक के उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। 14 कैसे? तुमने सिर्फ 13 की तस्वीर भेजी थी। ताज निकाल दो तो बाकी 12 बचते हैं। तालिया ठहरी, वापस घूमी। ज़ेवरात सामने पड़े जगमगा रहे थे। फिर से उनको गिना, ज़रा सी उलझी। नेकलेस, कड़े, बुंदे, अंगूठियाँ, ये हुए 12 पीस। मगर मिसेस कामिल के तमाम ज़ेवरात जो लॉकर में थे, मैंने उनकी गिनती की थी तो वो 14 पीस थे। तुमने पहली दफ़ा लाकर अंदर से कब देखा था? 1 माह पहले, जब मैंने मिसेस कामिल की अंगूठी छुपा दी थी और उनको मेरे सामने लाकर खोलना पड़ा था, तब मैंने सारा लाकर देखा था। कोड इसलिए नहीं देख सकी थी कि मुझे उन्होंने लाकर खोलने के बाद बुलाया था। वो उलझ के उंगलियों पे गिनने लगी। कल भी जब तंगू कामिल ने मेज़ पे ज़ेवरात के डब्बे रखे तो मैंने गिने थे, 2, 5, 13। वो बुड़बुड़ाते हुए गिनने लगी मगर गिनती पूरी नहीं पड़ रही थी। हो सकता है तुम भूल रही हो, टोटल 13 ही हों। तालिया कुछ नहीं भूलती। वो तेज़ी से आगे बढ़ी और एक दराज खोली। चंद कागज़ उल्टाए पुल्टाए एक फ़ोल्डर निकाला। जब मिसेस कामिल ने मेरे सामने लॉकर से ज़ेवर निकाला था तो मैंने अपने ब्लाउज़ बटन के कैमरे से उसकी हाई क्वालिटी तस्वीर ली थी। वो फ़ोल्डर खोलते हुए सफ़े तेज़ तेज़ पलट रही थी। और तुमने मुझे 13 तस्वीर दी थी तालिया, वो मेरे घर पड़ी हैं।
میرے پاس اوریجنل ہوں گی، 1 منٹ۔ اس نے وہ فولڈر کھولا اور ایک دوسرا نکالا، پہلا صفحہ کھولا تو لبوں سے گہری سانس خارج ہوئی۔ یہ لو، یہ رہی تمام تصاویر، ان کو ٹیلی کرو، ہم نے کون سا زیور مس کر دیا ہے۔ داتن گھوم کے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی، اینک اتار دی اور اب وہ دونوں باری باری تمام پرنٹ آؤٹس متعلقہ زیورات کے ساتھ رکھ رہی تھیں، 5، 8، 12، 13۔ آخری پرنٹ آؤٹ سے متعلق کوئی زیور انہوں نے نہیں بنایا تھا۔ اسے دیکھتی تالیہ کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ گھڑی کے باکس کے جیسے شیشے کے ڈبے میں رکھا ایک سنہری سکہ تھا۔ پرنٹ آؤٹ پہ اس باکس کی آگے پیچھے سے 4 تصاویر لی گئی تھی۔ یہ تو کوئی اینٹیک ہے، داتن قدرے جوش سے بولی، مگر تالیہ نے بے دلی سے کاغذ پرے کر دیا۔ اوپر دیکھو کیا لکھا ہے، مظفر شاہ۔ یہ ملاکہ سلطنت کے سلطان مظفر شاہ کے زمانے کا سکہ ہے۔ تنگو کامل کو آرٹ اور ہسٹری میں خاصی دلچسپی ہے، اس لیے انہوں نے اس کو سنبھال رکھا ہے۔ مگر ہم اسے کیوں نہیں چرا رہے؟ کیونکہ مظفر شاہ کے سکے آج کل کوالالمپور کے ہر مال سے ملتے ہیں اور سارے نقلی ہوتے ہیں۔ ابھی ان کے کونے کھرچو تو سفید رنگ نکلنے لگے گا اور یہ بھاری ہوتے ہیں، جبکہ اصلی سکے اتنے ایجنگ اور آکسیڈیشن کے باعث ہلکے ہونے چاہیے۔ بالفرض یہ اصلی بھی ہو تو اتنی ویلیو نہیں ہے ان کی، رہنے دو بیچاروں کے پاس ان کا سکہ۔ داتن نے ایک دوسری اینک اٹھائی اور اسے ناک پہ جما کے غور سے کاغذ پہ چھپی تصویر کو دیکھنے لگی۔ یہ واقعی اصلی سکہ نہیں ہے، وہ ناپسندیدگی سے بولی۔ آج کل کے فورجرز کو خدا کا کوئی خوف نہیں۔ ٹھیک ہے، میرے جیسے اعلیٰ درجے کے نکالے انہیں تراش سکتے ہیں، وہ میں جانتی ہوں، لیکن نقلی سکہ تیار کرتے وقت انسان کو چاہیے کہ ایک دفعہ اصلی سکہ بھی دیکھ لے، کیونکہ مظفر شاہ کے اصل سکوں پہ ایک طرف مظفر شاہ السلطان اور دوسری طرف نصیر من دنیا والدین، دنیا اور دین میں مددگار لکھا ہوتا ہے۔ اس پہ تو دونوں طرف مظفر شاہ السلطان لکھا ہے۔ داتن کے آخری فقرے پہ وہ منجمد ہو گئی، پھر اتنی تیزی سے گردن موڑی گویا برف چٹکی ہو۔ دونوں طرف مظفر شاہ لکھا ہے۔ اس نے کاغذ داتن کے ہاتھ سے جھپٹا اور اس پہ بے قرار نگاہیں دوڑائیں۔ میں نے ایسا سکہ پہلے بھی دیکھا ہے، ہماری ایک واردات والی جگہ پہ تھا، مگر میں نے اسے تب بھی چھوڑ دیا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، نیشنل ہسٹری میوزیم میں ہے نا، میں نے بھی دیکھا تھا۔ تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ نہیں، میں نجیب بن سلامت کی بات کر رہی ہوں۔ پچھلے سال جب میں نے اس کی پرائیویٹ آرٹ کلیکشن کے بارے میں ویژن دیکھا تھا اور ہم نے ان کے ذاتی سیف میں نایاب اینٹیک برتن چرائے تھے، تب ایسا سکہ وہاں بھی تھا۔ یقیناً ہوگا، مگر 3 سال پہلے جب تمہارے ہی ایک خواب میں ہم نے نیشنل ہسٹری میوزیم والی واردات کی تھی، تب یہ وہاں ڈسپلے تھا، مگر میں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ تالیہ نے کرسی کھینچی اور وہیں بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شدید الجھن تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ایک جیسے بہت سے سکے مارکیٹ میں ہوتے ہیں۔ نہیں، کچھ غلط ہے اس میں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہمارے سامنے یہ سکہ تیسری دفعہ آ رہا ہے، مگر ہم نے اسے نہیں چرایا۔ ہم واردات کی جگہ سے چند چیزیں ہی چراتے ہیں، ہر چیز تو نہیں اٹھا سکتے نا تالیہ۔ بات یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے سال ایسا ہی سکہ نجیب بن سلامت کے پاس تھا، اس کا باکس بھی یہی تھا۔ داتن نجیب بن سلامت ہماری وجہ سے دیوالیہ ہو گیا تھا اور اس نے اپنی بہت سی آرٹ کلیکشن کو آکشن پہ ڈال دیا تھا۔ اس کا ریکارڈ پبلک ہوگا، ذرا معلوم کرو یہ سکہ اس آکشن میں تھا یا نہیں۔ مگر کیوں؟ کیونکہ تنگو کامل اور نجیب بن سلامت دوست ہیں، اور میں نے مسز کامل سے سنا تھا کہ جب نجیب پہ برا وقت آیا تھا تو تنگو کامل نے اس کی مدد کی تھی، اس کی آکشن سے کوڑیوں کے بھاؤ ملنے والی چیزیں مہنگی خرید کے، کچھ پینٹنگز، اور اس نے کاغذ اٹھا کے دیکھا، شاید یہی سکہ۔ تمہارا مطلب ہے کہ یہ ایک جیسے بہت سے سکے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی سکہ ہے جو بار بار تمہارے خواب میں آتا ہے؟ ہاں، میرے 11 خواب، بلکہ 12، ان میں سے 3 میں یہ سکہ تھا، شاید مزید میں بھی ہو، مگر اس کے ساتھ رکھے جواہرات، زیورات، پینٹنگز اور نادر اشیاء میری آنکھوں کو ہمیشہ اتنا خیرہ کر دیتی تھی کہ میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ وہ حیران پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں سکے کا ریکارڈ ٹریس کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن اگر تم یہ کہہ رہی ہو کہ ایک سکہ پچھلے کئی سال سے ایک شخص سے دوسرے کی تحویل میں جا رہا ہے اور قسمت تمہیں بار بار خواب میں اشارہ دے رہی ہے کہ اسے حاصل کرو، تو یہ بہت عجیب بات ہے۔ مگر وہ سن سی خلا میں دیکھ رہی تھی۔ میں ہمیشہ اپنے خوابوں کی تعبیر غلط کرتی ہوں۔ کسی کو پانی میں ڈوبتے دیکھوں تو سمجھتی ہوں وہ مرنے والا ہے، مگر چند دن بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کوئی اعلیٰ تعلیمی کامیابی ملی ہے۔
کیونکہ پانی علم کا سمبل ہے۔ کسی کا زیور چوری ہوتے دیکھوں تو سمجھتی ہوں کہ اس کے یہاں ڈاکہ پڑنے والا ہے، مگر اس کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اور وہ گروسری سٹور والی روز میری، میں نے دیکھا اس کے بازو میں سونے کا نیا کڑا ہے، تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ امیر ہونے والی ہے، مگر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ غریب وہ ابھی بھی ویسی ہی ہے۔ میں ہمیشہ اپنے ویژن یا خواب کی غلط تعبیر کرتی ہوں، مگر ان 12 خوابوں کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ وہ میں نے درست سمجھے ہیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے ہم امیر ہوئے۔ لیکن شاید وہ بھی میں نے غلط سمجھے تھے۔ اس کی رنگت تاریک پڑ رہی تھی۔ داتن کو افسوس ہوا۔ تم کام پہ جاؤ، میں اس سکے کو ٹریس کرتی ہوں۔ اس نے اس کا سر تھپک کے تسلی دی تو وہ بے دلی سے اٹھی اور سر ہلا دیا، پھر ٹھہری۔ میں اتنے سال سمجھتی رہی کہ میری تقدیر مجھ سے یہی سب کچھ چاہتی ہے کہ میں چوری کروں۔ یہ اندیکھے کو دیکھنے کا تحفہ مجھے اسی لیے ملا ہے۔ لیکن شاید ایسا نہیں تھا، شاید میں نے اس تحفے کو غلط استعمال کیا۔ اس کی آنکھ کا کنارہ بھیگ گیا۔ تالیہ، داتن نے آگے بڑھ کر اسے شانوں سے تھاما، ہم اس سکے کو ڈھونڈ لیں گے اور اس کو حاصل بھی کر لیں گے، تم فکر نہ کرو۔ اب کام پہ جاؤ اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ تالیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑ لی۔ اسے کام سے دیر ہو رہی تھی۔ تنگو کامل کی رہائش گاہ پہ صبح صبح روزمرہ کے کام شروع ہو چکے تھے۔ کچن میں تالیہ اور ایک دوسری ملازمہ کھڑی کام میں مصروف تھیں۔ بٹلر ٹرالی کو اپنی نگرانی میں سیٹ کروا رہا تھا اور ساتھ میں فون پہ بات بھی کر رہا تھا۔ ایسے میں تالیہ بے دھیانی سے جگ میں جوس انڈیل رہی تھی۔ چہرے پہ ابھی تک وہی الجھن چھائی تھی اور ہاتھ سست پڑ رہے تھے۔ مارے باندھے اس نے جگ کو ٹرے میں رکھا اور آگے بڑھ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ تنگو کامل سربراہی کرسی پہ بیٹھے خوش مزاجی سے دائیں ہاتھ جلوہ گر اپنی بیوی سے محو گفتگو تھے۔ بچے بھی ناشتہ کر رہے تھے۔ ایسے میں وہ جوس لے کر آئی تو دونوں میاں بیوی نے خوشگوار مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ کیسی ہو تالیہ؟ اور تمہارے گھر والے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں سب، تھینک یو سر۔ اس نے ادب سے سر جھکایا۔ میں بیگم سے کہہ رہا تھا کہ اس ماہ سے تالیہ کی تنخواہ بڑھا دی جائے۔ شکریہ سر، وہ مصنوعی مسکراہٹ اور تشکر کے ساتھ بولی اور ان کے گلاس میں جوس ڈالنے لگی۔ تالیہ، مجھے مارکیٹ جانا ہے، تو میرے ساتھ آؤ گی؟ مسز کامل نے کہا تو اس نے سر کو ادب سے خم دیا اور کچن میں آ گئی تاکہ جلدی جلدی کام نپٹا لے۔ آخر جمعے کو آ کون رہا ہے جس کے استقبال کے لیے اتنی تیاری ہو رہی ہے؟ وہاں کھڑی دونوں ملازمائیں نور اور تسنیم آپس میں بات کر رہی تھی۔ پھر اس سے بھی پوچھا، تمہیں کچھ معلوم ہے تالیہ؟ نہیں، وہ سادگی سے کہہ کے برتن دھونے لگی۔ میرے جیسی رچ گرل اس وقت ان کے جھوٹے برتن دھو رہی ہے، مجھے فی الحال یہی معلوم ہے۔ جلتے دل کے ساتھ اسے سوچا تھا۔ KL کا وہ بازار شام کے وقت متوسط طبقے کے لوگوں سے بھرا ہوا نظر آتا تھا۔ بھانت بھانت کی بولیاں، مختلف وضع قطع کے لوگ، اکثریت چینی نقوش والے افراد کی تھی اور خواتین کی ایک بڑی تعداد جس کے چہرے کے گرد حجاب لپٹا ہوا تھا۔ اس کو مقامی زبان میں ٹیوڈنگ کہا جاتا ہے۔ بازار میں سرخ ٹائلز سے بنی روش تھی اور روش کے دونوں اطراف دکانیں اور ان کے آگے سٹالز لگے تھے۔ برآمدوں میں کہیں چھتری تلے کرسیاں بھی بچھی تھیں اور لوگ کھا پی رہے تھے۔ ایسے میں تالیہ سامان کے شاپر اٹھائے مسز کامل کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ جو مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے چاول لے رہی ہوں، ان کو اچھا چاول بہت پسند ہے۔ مسز کامل ساتھ میں تبصرہ بھی کیے جا رہی تھی۔ وہ جیسے ان مہمانوں کے آنے پہ بہت خوش تھی، مگر ان کا نام کسی وجہ سے نہیں لے پا رہی تھی، لیکن شاید ان کا دل کسی سے شیئر کرنے کو بہت چاہ رہا تھا۔ تالیہ خاموش رہی، پھر یوں ہی پوچھا، بچے بھی آ رہے ہیں ساتھ؟ نہیں، بس دونوں میاں بیوی آئیں گے، ویسے ان کے 2 بچے ہیں۔ پھر رک کے تصحیح کی، 3 تھے، لیکن ان کی بیٹی آریانہ بچپن میں کھو گئی تھی۔ چیئر لفٹ سے گری تھی، لاش نہیں ملی، مگر سب کو یہی لگا کہ وہ مر گئی ہے، اس لیے قبر وغیرہ بنا دی تھی۔ پھر وہ چپ ہو گئیں، جیسے بہت زیادہ بول گئی ہوں، اور ایک دکان کی طرف چلی گئیں۔ وہ گہری سانس لے کر پیچھے آئی۔ مسز کامل نے اعلیٰ درجے کے چاول نکلوائے اور ان کو ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگی۔ تالیہ یوں ہی ان کے ہاتھوں کو دیکھے گئی، یکدم جیسے ساری آوازیں آنا بند ہو گئی۔ مسز کامل کے ہاتھوں میں بھرے چاول دیکھتے ہی دیکھتے جلنے لگے۔ بس لمحے بھر میں وہ سب راکھ ہو گئے اور ان کے دونوں ہاتھ کالک سے رنگے خالی رہ گئے۔ وہ چونکی، سماعت کھل گئی، آوازیں آنے لگی۔ اسے مسز کامل کے ہاتھوں کو دیکھا، وہاں کوئی راکھ نہیں تھی۔ وہ چاول اٹھا کے چیک کر رہی تھی۔ تالیہ نے ایک گہری سانس لی۔ میم، اس نے ہولے سے ان کو پکارا۔
کل آپ کی کسی دوست کا فون آیا تھا، میں بتانا بھول گئی۔ کس کا؟ کیا کہہ رہی تھی؟ نام نہیں بتایا، مگر یہ کہا تھا کہ وہ ذرا مصروف ہیں۔ مگر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صدقہ دے دیں اور آگ وغیرہ سے احتیاط کریں، کیونکہ انہوں نے آپ کے بارے میں برا خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے اس نے؟ وہ بے چین سی ہو کے پوری اس کی طرف گھوم گئی۔ دونوں اب کاؤنٹر سے ہٹ کے کھڑی تھیں اور سرگوشیوں میں بات کر رہی تھی۔ یہ کہ آپ نے ہاتھوں میں چاول اٹھا رکھے ہیں اور وہ راکھ میں بدل جاتے ہیں۔ شاید آپ کو چولہے اور ہیٹر وغیرہ سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور تم نے اچھا کیا مجھے بتا دیا۔ لیکن کون سی دوست تھی میری؟ نام نہیں بتایا، لیکن کہتے ہیں برے خواب کا بار بار ذکر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ بس صدقہ اور دعا وغیرہ کر دیں۔ اس نے خوبصورتی سے بات کا رخ پھیرا تو وہ سر ہلا کے رہ گئیں، البتہ چہرے پر بے پناہ پریشانی امڈ آئی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ کے ہاتھ جلنے والے ہیں یا آپ کے گھر کو آگ لگنے والی ہے۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ یہ ویژن میں نے دیکھا ہے، نہ ہی یہ کہ میرے خواب ہمیشہ سچ ہو جاتے ہیں۔ او میرے اللہ، یہ تحفہ نہیں ہے، یہ تو ایک قرض ہے۔ ان کے ساتھ سر جھکائے بازار میں چلتے وہ سوچ رہی تھی، ساتھ ہی بار بار ان کے ہاتھوں کو بھی دیکھ لیتی تھی۔ گوری کلائی میں انہوں نے خوبصورت سا سونے کا بریسلٹ پہن رکھا تھا جس پہ ننھے ستارے جھول رہے تھے۔ تالیہ نے یوں ہی اپنی خالی کلائی کو دیکھا، پھر ایک دم وہ ٹھٹک کے رکی۔ ذہن کے پردے پہ ایک منظر لہرایا، لاکر میں رکھی ڈبی، اس میں سجا بریسلٹ۔ وہ وہیں سن سی کھڑی رہ گئی۔ ایک دم ساری گتھیاں سلجھ گئیں، پزل کے بہت سے ٹکڑے اپنے اپنے خانوں میں آ گرے تھے۔ لائبریری کے اندر مقدس بارعب سی خاموشی چھائی تھی۔ اونچے ریکس، کتابوں کی طویل الماریاں، جگہ جگہ بچھی میزوں پہ مطالعے میں منہمک سے دکھائی دیتے لوگ، کمپیوٹرز کے آگے بیٹھے کام کرتے اشخاص، خرز معمول کا خاموش سا ماحول تھا۔ ایسے میں دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ اسے صبح کے ملازماؤں والے لباس کے برعکس سرخ خوبصورت اور قیمتی فراک پہن رکھا تھا۔ کوہنی پہ ڈیزائنر بیگ تھا اور سر پہ سفید کوہرا ہیٹ جس سے نکلتے سیاہ بال کندھوں پہ گر رہے تھے۔ دروازے پہ وہ رکی، ہیڈ کو ڈائمنڈ رنگ پہنی انگلی سے ترچھا کر کے سیاہ آنکھیں آس پاس دوڑائیں۔ ایک لائبریرین جو قریب سے کتابوں کی ٹرالی دھکیلتا گزر رہا تھا اسے دیکھ کے رکا اور جھٹ سلام جھاڑا۔ السلام علیکم مس ساشا۔ تالیہ نے شان بے نیازی سے سر کو خم دیا، پھر ادھر ادھر دیکھا تو وہ بولا، مسز لیانا اس طرف ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور اسی طرح اٹھی گردن کے ساتھ آگے چلتی گئی۔ کونے میں ایک آڈیورم تھا، شیشے کی دیواروں نے اسے مکمل بند کر رکھا تھا، گویا شیشے کا کوئی ڈبہ ہو۔ اندر تنگ سی جگہ پہ وہ پھنس کر بیٹھی سیاہ موٹی عورت دکھائی دے رہی تھی، اینک لگائے، بال جوڑے میں باندھے، وہ کتابوں میں الجھی ہوئی تھی۔ آہٹ پہ اس نے نظریں اٹھائیں تو دیکھا تالیہ دروازہ کھولتی اندر داخل ہو رہی تھی۔ اتنے سالوں سے یہاں کام کر رہی ہو داتن، اور ایک ڈھنگ کا آفس بھی نہیں دیتے یہ تمہیں؟ وہ مسکراہٹ دبا کے کہتی، سامنے کرسی کھینچ کے بیٹھی، پرس میز پہ رکھا اور ہیڈ کو مزید ترچھا کیا تو چہرہ اور سیاہ مسکراتی آنکھیں مزید واضح ہوئیں۔ لیانا بنت دانش صابری کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ چاہے تو یہ پوری لائبریری خرید لے۔ حشمگی نگاہوں سے اسے گھور کے وہ بولی تو تالیہ نے ابرو اونچا اٹھایا، پوری؟ چلو آدھی صحیح۔ داتن نے ڈھٹائی سے تصحیح کی، پھر ناک سے مکھی اڑائی۔ اور تمہاری یہ تنقیدی نظریں جو میرے اس کوزی آفس کو پچھلے 20 سیکنڈ سے ملامت کر کے میرے اوپر ترس کھا رہی ہیں نا، میں ان کو کھلے دل سے معاف کر دوں گی، کیونکہ تم بھول رہی ہو کہ یہی وہ ڈبہ ہے جس میں بیٹھ کے ہم نے وہ تمام کام پلان کیے تھے جن کے باعث تم آج اس اونچے محل میں رہ رہی ہو۔ لگتا ہے بڑے زور کی لگی ہے۔ تالیہ نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ داتن نے چپتی نظریں اس پہ جمائے ناک زور سے سکوڑی۔ میں سنتزو کی ماننے والی ہوں اور وہ کہتا تھا کہ جب امیر ہو تب غریب نظر آؤ اور جب غریب ہو تب امیر۔ اس نے یہ فقرہ طاقتور اور کمزور کے بارے میں کہا تھا، مگر اس کا مطلب یہی تھا جو میں نے بیان کیا۔ اچھا چائے نہیں پلاؤ گی؟ وہ بور سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ داتن نے افسوس سے اسے دیکھ کے گہری سانس بھری۔ تمہیں معلوم ہے ایک چائے کے اندر موجود کیفین انسان کو کتنے خطرناک اثرات سے دوچار کر سکتی ہے؟ بے شک، ایمپرر شینونگ نے دعویٰ کیا تھا کہ چائے بہت سی بیماریوں کی دوا ہے، لیکن وہ چونکہ ایک بادشاہ تھا اس لیے اس پہ کبھی بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔
کیونکہ چائے کی زیادتی سر درد، پینک اٹیکس، بے خوابی، ہارٹ برن، متلی، ڈائریا اور کنفیوژن کا باعث بن سکتی ہے۔ اور اسی لیے جب تم میرے گھر آتی ہو داتن تو میری پتی سب سے پہلے ختم ہوتی ہے۔ میں ایک موذی چیز سے تمہیں چھٹکارا دینے کی اپنی طرف سے کوشش ہی کر سکتی ہوں تالیہ، لیکن اگر تم اس زہریلے مادے کی محبت میں، اس کی ایڈکشن میں اتنی مبتلا ہو چکی ہو تو میں اس سے زیادہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ اف، تم اتنی لمبی بات کیوں کرتی ہو داتن؟ مگر موٹی عورت نے میز پہ رکھے ٹریولر مگ کا ڈھکن کھولا اور پیچھے سے ترماس اٹھا کے اس میں گرما گرم چائے انڈیلی۔ تالیہ نے شکریہ کہنے کو لب کھولی تھے کہ داتن نے تھرماس واپس رکھی، کرسی پہ پیچھے ٹیک لگائی اور مگ سے گھونٹ بھر کے تسلی سے اسے دیکھا۔ ہاں تو تم کیسے آئیں؟ تالیہ نے گہری سانس لی، ایک چبھتی ہوئی نظر اس پہ ڈالی اور گویا ہوئی، تمہیں معلوم ہے میں کیوں آئی ہوں؟ اوکے۔ داتن نے مگ پرے رکھا اور اپنا ٹیبلٹ نکال کے اسکرین اس کو دکھائی، یوں کہ ٹیبلٹ داتن کے ہاتھوں میں ہی تھا۔ یہ ہے وہ سکہ۔ وہاں ایک اعلیٰ کوالٹی کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ تالیہ آگے ہوئی۔ نامعلوم ذرائع سے یہ سکہ چند برس پہلے منظر عام پہ آیا تھا، تقریباً 17 سال پہلے۔ یہ سلطان مظفر شاہ کے زمانے کے سکوں سے مختلف ہے، لیکن ہر میوزیم اور ہر بیوپاری نے اس سے متعلق بہت سی کہانیاں سنائی ہیں اور ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ سب جھوٹی ہیں۔ یہ سکہ زیادہ دیر کسی کے پاس ٹھہرتا نہیں ہے، یا بیچ دیا جاتا ہے، یا تحفے میں دے دیا جاتا ہے، یا نیلام ہو جاتا ہے۔ مگر اس کا پورا ٹریل تو نہیں ڈھونڈ سکی، لیکن پچھلے 7 سالوں میں ہماری وہ رکی اور مناسب لفظ ڈھونڈا۔ 11 بڑی جابس میں سے 5 میں یہ سکہ موجود تھا، اور باقی میں؟ اس نے بےقراری سے کرتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا کہ ٹیب لے، مگر داتن نے اسے پیچھے کر لیا اور خفگی سے بھویں سکوڑی۔ اگر تم چند لمحے کا سکوت اختیار کرو اور مجھے خود کو متاثر کرنے کا موقع دو تو میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ بے شک باقی 7 وارداتوں میں یہ سکہ موجود نہیں تھا، مگر ان 7 جگہوں پہ جو چیزیں موجود تھیں میں نے ان کی لسٹ بنائی تو کوئی اور چیز تھی جو ان 7 جگہوں پہ موجود تھی، ہے نا؟ وہ تیزی سے بولی تو داتن نے لب بھینچ لیے، منہ کا ذائقہ تک خراب ہو گیا، مگر ضبط کر کے کہنے لگی، ہاں میں نے سارا دن لگا کر کرائم سین فوٹوز اور اپنے ریسرچ ورک کو جو ہم نے واردات سے پہلے کیا تھا اکٹھا کیا اور تمام فہرستوں کو کراس چیک کیا، تو وہ ایک آئٹم تھا جو ان سب میں مشترک تھا۔ بوجھو کون سا؟ ملاکا سلطنت کی ایک ملکہ کا سونے کا بریسلٹ، ہے نا؟ داتن کے کندھے ڈھیلے ہوئے، منہ کھل گیا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ چونکہ میں چائے بہت پیتی ہوں اس لیے میری یادداشت بہت اچھی ہے، اور آج مسز کامل کے ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے ان کا بریسلٹ دیکھ کے مجھے یاد آیا کہ ملاکا سلطنت کی ایک ملکہ کا بریسلٹ بھی میں نے انہی 7 جابس میں سے 2-3 میں دیکھا تھا، مگر نظر انداز کر دیا کیونکہ مجھے وہ نقلی لگا تھا، اور ہم ہمیشہ اصلی اور تاریخی آرٹ پہ ہاتھ صاف کرتے ہیں داتن، اور وہ مجھے تاریخی نہیں لگا تھا۔ اگر سب کچھ معلوم ہو گیا تو میرے پاس کیوں آئی ہو؟ داتن نے برا سا منہ بناتے ہوئے ٹیب زور سے بند کر کے میز پر رکھا۔ کیونکہ اگر تم نے سارا دن اس کام پہ لگایا ہے تو شاید تمہیں کچھ ایسا معلوم ہوا ہو جو مجھے نہ معلوم ہو سکا۔ اس پہ داتن کھلے دل سے مسکرائی۔ ایسے میں غرور نہیں کرنا چاہیے، لیکن تم متاثر ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ تالیہ بی بی، کیونکہ نہ وہ سکہ کوئی سکہ ہے، نہ وہ بریسلٹ کوئی بریسلٹ ہے۔ یہ دیکھو۔ داتن نے ٹیپ سکرین اس کے سامنے کی تو وہ چونک کے آگے کو ہو کے دیکھنے لگی۔ وہاں ایک طرف سکے کی تصویر بنی تھی اور دوسری طرف ایک زنجیر والا بریسلٹ بنا تھا جس کے اوپر سونے کی مستطیل ڈلی سی تھی جس کے آخر میں 3 دانت بنے تھے۔ بظاہر یہ ایک سکہ ہے اور وہ ایک بریسلٹ، لیکن اگر ان دونوں کو جوڑ دو تو داتن نے مسکراتے ہوئے بٹن دبایا تو ایک اور امیج جنریٹ ہوا جس میں ان دونوں اشیاء کے کنارے ملے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ دیکھو کیا بنتا ہے۔ چابی، وہ مسحور سی بولی۔ یہ ایک چابی کے 2 ٹکڑے ہیں جس کے ساتھ زنجیر لگی ہے۔ ہاں یہ ایک ٹوٹی ہوئی چابی ہے جس کو ہمیں ڈھونڈنا ہے، اور تمہاری تقدیر بار بار تمہیں اس کی طرف لے جاتی تھی لیکن تم کبھی سمجھ ہی نہیں سکی۔ تالیہ کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ سکہ نکالنا تو کوئی مسئلہ نہیں، کل تنگو کامل کے گھر کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں، ڈنر کی افراتفری میں زیورات عدل بدل کر کے سکہ نکال لوں گی۔ سکے کی کاپی ہم اس لیے تیار نہیں کریں گے کیونکہ بعد میں اگر ہمیں اس کو فینس کرنا پڑے تو تنگو کامل یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ اس کے پاس بھی ویسا ہی سکہ ہے، ورنہ ہمیں اس کی اچھی قیمت نہیں ملے گی۔ تم بریسلٹ کو ڈھونڈو کہ یہ کس کے پاس ہے، وہ دبے دبے جوش سے بولی تو داتن نے ٹیک لگائے پرسوچ ہنکارا بھرا
پھر مگ کا ڈھکن ہٹایا تو چائے کی خوشبو بھاپ کے ساتھ اٹھنے لگی۔ اس نے مگ لبوں سے لگایا، گھونٹ بھرا، مگ نیچے کیا، اس دوران جیسے الفاظ جوڑے، جتنا ان دو چیزوں کی ملکیت کی چین کو میں نے دیکھا ہے تالیہ، ان دونوں کو کبھی کسی نے نہیں چرایا۔ ان کو یا تو مالک بیچ دیتا ہے یا کسی میوزیم کو عطیہ کر دیتا ہے، جہاں کسی آکشن پہ ان کو فروخت کر دیا جاتا ہے، یا مالک خود ہی کسی دوست کو تحفہ دے دیتا ہے۔ مگر پھر وہ چپ ہوئی۔ تالیہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جس کے سامنے چائے کے بے رنگ دھوئے کے مرحولے تیرتے دکھائی دے رہے تھے۔ مگر ایک عجیب بات مجھے محسوس ہوئی ہے، داتن نے کہنا شروع کیا۔ میرا خیال تھا میرے ساتھ رہ رہ کر تم نے عجائبات پہ حیران ہونا چھوڑ دیا ہے۔ ہاں، میرا ذہن ہر اس چیز کو مان سکتا ہے جس کو لوگ جھوٹ قرار دیتے ہیں، کیونکہ ہماری حکومتیں اور ہمارے دانشور ہمیں ادنا سمجھ کر ہم سے حقائق چھپاتے آتے ہیں۔ لیکن یہ بات پھر بھی عجیب تھی، کیونکہ میں نے نوٹس کیا کہ ہر وہ پرائیویٹ آنر جس کے پاس یہ سکہ یا یہ بریسلٹ رہا ہے، اس کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کوئی بڑی موذی بیماری۔ ہو سکتا ہے یہ تمہارا وہم ہو داتن، چھوڑو ان باتوں کو، بس اس بریسلٹ کو ڈھونڈو تاکہ ہم جلد از جلد اسے حاصل کر سکیں۔ پھر خلا میں دیکھتے ہوئے وہ گہری سانس بھر کے بولی، مجھے ایسا لگنے لگا ہے جیسے میں نے اتنے سال ضائع کر دیے۔ میں کل سے یہی سوچ رہی ہوں، میری قسمت مجھے اس چابی تک لے جانا چاہتی تھی اور میں دوسری چیزوں میں پڑی رہی۔ اس چابی کی قیمت ان سب سے زیادہ ہوگی یقیناً، مجھے لگتا ہے داتن۔ اس نے پر امید نظریں اس پہ جمائیں۔ یہ وہی بڑی جاب ہے جس کا میں انتظار کر رہی تھی، میری آخری چوری، آخری ہیسٹ، اور کیا کہتے ہیں، اسکور آف دا اسکورس، اور اس سے میں اتنا کما لوں گی کہ پھر دوبارہ کوئی غلط کام نہیں کرنا پڑے گا۔ تالیہ، کوئی چوری ہماری آخری چوری نہیں ہو سکتی، ہم نہیں بدل سکتے، نہ کبھی بدلیں گے۔ اس نے سمجھانا چاہا مگر وہ بضد تھی۔ مجھے لگتا ہے میں بدل جاؤں گی، اس لیے اس چابی کو ڈھونڈو داتن۔ ایک آخری اونچا ہاتھ مار کے ہم کسی دوسرے ملک چلے جائیں گے۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ ہم اس کی کھوج نہ لگائیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کوئی بری شے، کوئی بلا ہماری گھات لگائے نہ بیٹھی ہو۔ وہ غیر آرام دہ نظر آ رہی تھی۔ تم وہم کاری ہو یار، حوصلہ رکھو۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتی اٹھ کھڑی ہوئی، بیگ بھی اٹھا لیا۔ داتن نے سمجھ کے سر ہلایا، اوکے، میں اسے ڈھونڈوں گی، مگر جو اس روز تم نے خواب دیکھا، تم نے بتایا تھا کہ اس میں بھی تم نے ایک آدمی کو کیچڑ میں لتھڑی چابی تمہاری طرف بڑھاتے دیکھا تھا۔ یاد کرتے ہوئے وہ خود چونکی، کیا وہ یہی چابی تھی؟ چائے کے مگ کا ڈھکن ہٹا تھا اور اس سے بھاپ ہنوز اڑ رہی تھی۔ تالیہ ٹھہر گئی، پھر وہ جیسے چونکی، ہاں وہ یہی تھی۔ اس نے ٹیبلٹ اٹھا کے پھر سے اس چابی کو غور سے دیکھا۔ اسے کچھ یاد آیا، ایک ننھی کلائی پہ بندھا بریسلٹ، پزل کا ایک اور ٹکڑا عین اپنی جگہ پہ آ گرا تھا۔ ویسے وہ آدمی کون تھا تالیہ؟ داتن نے تجسس سے پوچھا، مگر وہ سن نہیں رہی تھی، وہ کہیں اور گم تھی۔ میں نے یہ بریسلٹ دیکھ رکھا ہے پہلے، مجھے پتہ ہے یہ کس کا ہے۔ پھر اس کے چہرے پہ سختی آ گئی، جیسے بے چینی اور دکھ کی ملی جلی کیفیت۔ مسز ماریا، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اس نے ٹیبلٹ پٹخا اور تن فن کرتی باہر نکل گئی۔ داتن حیرت سے اسے جاتی دیکھتی رہی، اس سے کیا ہوا؟ اگلی صبح جب کوالالمپور کی بلند و بالا عمارتیں دھوپ میں سینہ تانے کھڑی تھی اور نمی سے بوجھل فضا نے ماحول میں حبس سا پیدا کر رکھا تھا، شہر کے ایک مفلوق الحال علاقے میں فلیٹ بلڈنگز کی بیلکنیوں میں رسیوں پہ کپڑے سوکھتے دکھائی دے رہے تھے۔ اتوار کے باعث شاید ساری عمارت کی عورتوں نے واشنگ مشین لگا رکھی تھی۔ ایسے میں تالیہ بنت مراد ایک فلیٹ بلڈنگ کی گندی میلی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ وہ مالے طرز کا حجاب پہنے ہوئے تھی، اسکرٹ اور لمبی قمیص جیسا لباس، اور اس کے اوپر کس کے لیا گیا اسکارف، جس پہ مزید ایک دوپٹہ پھیلا رکھا تھا۔ آنکھوں پہ نظر کا چشمہ تھا اور وہ پہلے سے مختلف نظر آ رہی تھی۔ تیسری منزل کے ایک دروازے کے سامنے وہ رکی، بیل بجائی، آ رہی ہوں، عورت کی آواز سنائی دی، جیسے وہ تکلیف میں آہستہ آہستہ چلتی دروازے تک آ رہی ہو۔ پھر دروازہ کھل گیا اور ایک ادھیڑ عمر عورت نظر آئی، جس کا چہرہ کریلے کے خول کی مانند جھریوں زدہ تھا اور سفید سرمئی بال چوٹی میں گندے تھے۔ نظر کے موٹے چشمے سے اس نے سامنے کھڑی لڑکی کے چہرے کو دیکھا تو چہرہ کھل اٹھا۔ تالیہ، آؤ آؤ، بڑے عرصے بعد آئی تم، آ جاؤ۔ انہوں نے خوشی سے اسے راستہ دیا۔ وہ سلام کر کے سر جھکائے اندر داخل ہوئی۔ وہ تنگ و تاریک سا فلیٹ تھا۔ سامنے ایک لاؤنج نما چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں صوفے رکھے تھے۔ خاتون گھٹنوں کے درد کے باعث ٹیڑھی
सीधी चलती आगे आई, सोफ़ों से कपड़े हटाए और बैठने को जगह बनाई। आओ बैठो। आज मशीन लगा रही थी तो सारा घर कपड़ों से भरा पड़ा है, हालांकि एक मेरे कितने कपड़े होते हैं। तुम बैठो, मैं शरबत लाती हूँ। ओके मिसेस मारिया। वो मुस्कुरा के बैठ गई। वो गई तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और उस पर खफकी नज़र आने लगी, जैसे उसने फिर से मसनूई मुस्कुराहट के पर्दे में छुपा लिया। कुछ देर बाद वो उसके सामने शरबत की ट्रे रख रही थी। इतना अच्छा लगता है तुम्हें यूँ देख के। अभी तक स्कूल में पढ़ा रही हो? जी, वो मुस्कुरा के बोली। दीनियात और मैथ्स पढ़ाती हूँ। वो नज़रें झुका के शराफत से बोली। शोहर, बच्चे सब ठीक हैं? जी, बच्चे स्कूल गए हुए थे तो मैं वक्त निकाल के आ गई। स्कैम आर्टिस्ट की मुस्कुराहट वैसी सादा थी। कभी उनको भी साथ ले आओ मुझसे मिलवाने। सिर्फ तस्वीरें दिखाई हैं तुमने अब तक, उन्होंने शिकवा किया। बस जब आपसे मिलती हूँ तो अपना आप भी बच्चा लगने लगता है। आप यतीम खाने की मुंतज़िम थीं और 3 साल मेरा वहाँ ख्याल रखा था आपने। आपके साथ बैठ के पुरानी बातें याद करने का दिल करता है मिसेस मारिया। बात मोड़ दी। खुश रहो, जीती रहो। उन्होंने गहरी सांस ली। जो बच्चे छोड़ जाते हैं यतीम खाना, वो कभी वापस नहीं आते, मगर जिस तरह तुम वापस आ जाती हो, पैसे भेजती रहती हो, दिल बहुत खुश होता है। शरबत से भरा गिलास दोनों के दरमियान अनछुआ रखा था। तालिया ने उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, बस नज़रें उनके बीमार जर्द चेहरे पे जमाए रखी। मिसेस मारिया, आपको कभी इल्म नहीं हो सका कि मुझे वहाँ कौन छोड़ गया था? ये मुअम्मा मैं भी कभी हल नहीं कर सकी। रात को चर्च बंद होता था, सुबह जो पहला बंदा उधर गया उसको तुम वहीं मिली थी। मुझे वो सब याद है। वो इतवार का दिन था, आप इबादत के लिए जल्दी आ गई थी और मुझे रोक के कुछ पूछा था आपने। हाँ, मैं फिर तुम्हें यतीम खाने ले आई, वहीं पुलिस भी बुलाई, मगर कोई भी तुम्हारे माँ बाप को नहीं ढूंढ सका था। तुम्हारे कपड़े अजीब से थे, फटे पुराने, मेले कुचेले। तुम्हें मैंने नए कपड़े दिए, तैयार किया। और वो याद करके ज़रा जोश से बोले जा रही थी कि तालिया एकदम बोली, मुझे मेरे माँ बाप मिल गए मिसेस मारिया। मिसेस मारिया रुकी, मुंह खुल गया। बेयकीनी से तालिया को देखा, जिसकी ऐनक के पीछे छुपी आंखों में मोटे मोटे आंसू तैर रहे थे, और वो खुशी से बता रही थी, एक वेबसाइट गुमशुदा बच्चों को उनके माँ बाप से मिलाती है। मैंने अपने बचपन की तस्वीर डाली तो एक जोड़े ने मुझसे रब्ता किया। वो माले हैं, मगर अमेरिका में रहते हैं। मैंने उनको अपनी DNA रिपोर्ट भेजी तो वो मैच कर गई। अब मैं अमेरिका जा रही हूँ। वाह तालिया, वाह। वो खुशगवारी से, गर्मजोशी से उसका हाथ दबाए कहने लगी, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। ये तो अनहोनी हो गई, मगर इस वक्त वो क्यों नहीं आए थे तुम्हें क्लेम करने? उनकी मजबूरियों की लंबी दास्तान है। वो कहते हैं कि मुझे अगवा किया गया था, लेकिन वो ठहरी। आवाज़ राजदाराना सरगोशी में बदली और आगे खो झुकी। उन्होंने $20,000 का इनाम देने का वादा किया है मेरे केयर टेकर्स को। मेरी लाहौर वाली फैमिली इतनी अच्छी नहीं थी। मैं नहीं चाहती ये इनाम उनको मिले, मैं चाहती हूँ ये यतीम खाने के लोगों को मिले, यानी आपको मिले। स्कैम आर्टिस्ट ने पहला पत्ता फेंका। $20,000? उनकी आंखें खुल गईं। जी मिसेस मारिया, वो बहुत अमीर लोग हैं। मेरे बाद उनकी औलाद नहीं हुई, वो खुशी में कर रहे हैं ये सब, मगर एक मसला है। क्या? उनकी सांस अटक गई। वो चाहते हैं कि मैं ये साबित करके दूं कि आप वाकई मुझे चर्च में मिली थी। ज़ाहिर है इतनी बड़ी रकम देने से पहले उनको गारंटी चाहिए कि आप वाकई मेरी केयर टेकर थीं या नहीं। मैं कैसे साबित करूं? वो बिल्कुल सीधी होकर बैठ गई थी और मारे जज्बात के उसके हाथ पकड़ लिए थे। आप कोई निशानी बता सकती हैं? कोई ऐसी बात जो सिर्फ आप ही को मालूम हो सकती हो? असल में उसने लहजे को सरसरी बनाया। निगाहें एक लम्हे को भी खातून के चेहरे से नहीं हटाई थी। कल मैं मॉल में एक ब्रेसलेट देख रही थी तो मुझे याद आया चर्च का मंजर। मेरी यादाश्त अच्छी है काफ़ी। चर्च से लेकर अब तक सब याद है मुझे ये बात मुझे अहम नहीं लगी थी, मगर कल अपने माँ बाप के मिलने के बाद मुझे याद आया कि मेरी कलाई में एक ब्रेसलेट था जिस पे सोने की एक चाबी बनी थी। सिर्फ पहले मंजर में मुझे वो याद है, फिर वो पता नहीं कहाँ गया। अगर आप उसके बारे में कुछ बता दें तो। वो बिना पलक झपके मिसेस मारिया को देख रही थी, जिनका चेहरा एकदम फीका पड़ा था। वो चुप हो गई। चलें, अगर आपको नहीं याद तो कोई बात नहीं। मैं अपने वालिदैन को यतीम खाने वाले कासिम साहब का नाम दे देती हूँ ताकि। वो उठने लगी तो उन्होंने जल्दी से उसका हाथ थामा। नहीं, कासिम ने क्या किया तुम्हारे लिए? मुझे याद है, मैं बताती हूँ। उन्होंने हड़बड़ा के उसे रोका। तुम्हारे हाथ में एक ब्रेसलेट था, असल में वो चाबी थी
جس کی سنہری چین کو تم نے کلائی پہ پہن رکھا تھا، میں نے وہ تمہارے ہاتھ سے اتاری تو وہ ایک دم ٹوٹ گئی۔ مجھے نہیں پتا تالیہ یہ کیسے ہوا، مگر اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، سکہ الگ ہو گیا اور بریسلٹ پہ ڈلی سی رہ گئی۔ مجھے تمہاری نگہداشت کرنی تھی، تمہارے لیے یتیم خانے میں جگہ بنانی تھی، فنڈز نہیں تھے، میں کیا کرتی تالیہ؟ اٹس اوکے، تالیہ نے نرمی سے اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ نے وہ چرا لیا کیونکہ آپ کو پیسے چاہیے تھے، میں اس بات کو سمجھ سکتی ہوں۔ پھر اس نے سیل فون کی اسکرین سامنے کی۔ کیا وہ ایسا تھا؟ انہوں نے غور سے اسکرین کو دیکھا۔ ہاں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کوئی ایسا ہی ڈیزائن تھا۔ اتنے سال ہو گئے، اب یادداشت جواب دینے لگی ہے۔ آئی ایم سوری، مگر میری مجبوری تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا ایک رشتہ دار سونار تھا، میں نے وہ اس کو بیچ دیا۔ وہ عجیب سی چیز تھی، مجھے اس سے خوف آتا تھا، مگر اس کے جانے کے بعد تم چپ ہو گئی بالکل۔ تالیہ نے بے اختیار صوفے کی گدی مٹھی میں بھینچ لی، اس کا سانس اٹک گیا تھا۔ اس کے بعد چپ ہوئی؟ مگر آپ لوگ تو کہتے تھے کہ میں ہمیشہ سے چپ تھی، مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ نہیں، پہلے چند منٹ جب تک تمہارے ہاتھ میں بریسلٹ تھا تم نے کچھ باتیں کی تھی، وہ تمہارے ہاتھ میں چمکتا تھا جیسے اس سے روشنی نکلتی ہو، مگر اسے تمہاری کلائی سے اتارا تو وہ بجھ گیا اور چابی 2 ٹکڑے ہو گئی۔ مجھے اس سے خوف آتا تھا تالیہ۔ میں نے کیا باتیں کی تھی؟ اس نے رندے گلے سے پوچھا تھا۔ صحیح الفاظ یاد نہیں، اتنے سال بیت گئے اب تو تالیہ، مگر اتنا یاد ہے کہ تم نے کہا تھا گاؤں والے مصیبت میں، تم ان کے لیے مدد لینے آئی ہو، ورنہ سب مر جائیں گے۔ تم نے کہا تمہیں ان سب کو بچانا ہے۔ میں نے پوچھا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو تم نے کہا یہ میرے بابا نے مجھے دی ہے۔ میں نے تمہارا نام پوچھا تو تم نے کہا تالیہ بنت مراد، لیکن جب میں نے وہ بریسلٹ اتارا تو تم خاموش ہو گئی، جیسے تمہیں سب بھول گیا ہو۔ تالیہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، مگر اب کی بار وہ اصلی آنسو تھے۔ اور کچھ؟ اور مجھے یاد نہیں۔ کیا یہ کافی ہوگا تمہارے ماں باپ کو یقین دلانے کے لیے؟ وہ چونکی، پھر اپنی کور سٹوری یاد آئی تو زبردستی مسکرائی۔ میں ان کو بتاؤں گی، اب میں چلتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ انعام کی رقم کب تک ملے گی؟ وہ بے قراری سے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ وہ بدقت مسکرا کے ان کو تسلی دینے لگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔